خداوند یسوع مسیح کے لازوال، بے مثال، پرجلال اور باکمال نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ آج نئے سال کا پہلا اتوار ہے، 2019 کا فرسٹ سنڈے، اور ایک کوٹیشن ہے انگریزی زبان کی جو حال ہی میں نے پڑھی اور میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ویئر یو آر کمنگ فرام، آل دیٹ میٹرز از ویئر یو آر گوئنگ۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن جس بات سے سارا فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کدھر سے آ رہے ہیں، بلکہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کدھر کو جا رہے ہیں۔ 2018 میں ہماری زندگیوں میں خوشگوار اور اچھے واقعات اور تجربات رونما ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً منفی، مشکل اور ناخوشگوار واقعات اور تجربات بھی رونما ہوئے۔ ماضی بہت اہم ہے کیونکہ انسان کا حال اس کے ماضی کی پیداوار ہوتا ہے، لیکن ماضی سے چمٹے رہنا، اس سے جڑے رہنا اور اس سے آگے نہ بڑھنا، موو آن نہ کرنا ہمیں سٹک کر دیتا ہے۔ اس نئے سال میں آئیے ہم خداوند سے یہ فضل مانگیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں اب وہ پیچھے رہ گیا ہے، لیکن اے خداوند ہم ادھر جائیں، اس منزل کی طرف ہم گامزن ہوں جو تو نے ہمارے لیے چنی اور مقرر کی ہے، اور 2019 میں ہم اس راہ پر چلیں جو خداوند ہمارے لیے متعین کر رہا ہے۔ آج اسی بات کو بڑھاتے ہوئے زندگی کی جنگوں کے تعلق سے ہم کلام مقدس میں سے جو بات سیکھیں گے وہ ہے خصوصی طور پر روحانی جنگ کے بارے میں۔ میرے ساتھ کھولیں پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، باب نمبر 6، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، 6 باب، 10ویں آیت سے 19ویں آیت تک یوں لکھا ہے: غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی
तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हमारे खुदा की बरकत हो। आइए हम मुख्तसरन दुआ करें। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ऐ जिंदा खुदा, आज हमसे बात कर, मुझे अपने पाक रूह की कुव्वत दे और इस जमायत को अपना कलाम सुनने और समझने की तौफीक बख्श, मसीह के नाम में आमीन। हम में से हर एक जिंदगी में किसी ना किसी जंग का सामना कर रहा है। मुख्तलिफ तरीकों से हालात, वाक़यात, तजर्बात, शैतान और उसकी कुव्वतें, बीमारियां और दीगर बहुत से दुश्मन और ताकतें हम पर हमला आवर होती हैं और इनफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, तंजीमी तौर पर, हत्ता के बाज़ औक़ात मुल्की और कौमी सतह पर भी इंसानों को और ग्रोहों को मुख्तलिफ तरह की जंगों का सामना रहता है। शायद आज आप में से यहां कोई अपने खानदानी हालात की मुश्किलात की जंग लड़ रहा हो, शायद कोई किसी कानूनी उलझन या मुकदमे का सामना कर रहा हो, शायद आप गुर्बत के खिलाफ, माली मुश्किलात के खिलाफ, कर्जे के बोझ तले दबे हुए जंग का शिकार है। इसके अलावा बदरूहों के हमले, बाज़ औक़ात इंसान को गुनाह की आजमाइश का सामना, दौलत, जिनसियत और ताकत की हवस की मुज़ाहमत करना, बाज़ औक़ात खानदान या कलीसिया में या इदारे में नाइत्तफाकी, इंजील के फैलाव की राह में रुकावटें, एज़ार सानी या कोई और ऐसी जंग हो जिसने आपको उलझाया हुआ है। ये इक़्तिबास जो हमारे सामने है, इसमें हमारे लिए जो उम्मीद और खुशखबरी मौजूद है वो ये है कि हमारा खुदावंद हमारी जिंदगी की जंगों में ना सिर्फ हमारे साथ है, बल्कि इस जंग में दुश्मन से नबर्द आजमा होने के लिए और उस पर गालिब आने के लिए अपने फजल और अपनी रहमत के बायस तमाम दरकार हथियार भी खुदा ने हमें बख्श रखे हैं। पौलुस रसूल इफिसुस के ईमानदारों को चैलेंज देता है और 2019 के आगाज में आज ये चैलेंज मेरे लिए और आप सब के लिए भी है, और इसी चैलेंज में एक खुशखबरी भी है। वो कहता है कि खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। ये चैलेंज है, मजबूत बनो।
خوشخبری اس میں یہ ہے کہ جب اس آیت کو ہم یونانی زبان میں پڑھیں تو بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ یہ جو محاورہ یا فقرہ ہے، قدرت کے زور میں مضبوط بنو، یہ ایکٹیو وائس جو حالت معروف ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیسیو وائس ہے، حالت مجہول گرامر کی زبان میں۔ اس کا لغوی مطلب ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنائے جاؤ یا مضبوط بنتے جاؤ، اپنی قوت سے نہیں۔ کیا وہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنا سکتے، لیکن اگر ہم خداوند میں ہیں تو وہ روز بروز ہمیں مضبوط بناتا جائے گا اور ہم نے اس کے تابع رہنا ہے۔ اگر آج ہم میں سے کسی کو بھی کسی بھی چیلنج کا سامنا ہے تو پیغام یہ ہے کہ خداوند میں مضبوط بناتے جاؤ۔ خدا ہے جو پیدا کرتا ہے، خدا ہے جو زندگی دیتا ہے، خدا ہے جو نجات بخشتا ہے، اور پھر نجات یافتہ زندگی میں روز بروز خدا ہی ہمیں مضبوط اور زور آور بھی بناتا ہے۔ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بناتے جاؤ۔ اگر گزشتہ مہینوں اور سالوں میں آپ اپنے زور سے خداوند میں مضبوط بننے اور جنگیں لڑنے میں لگے رہے ہیں تو آج خوشخبری یہ ہے کہ یہ جنگ نہ تو میں نے اپنی قوت سے لڑنی ہے اور نہ ہی میں نے اپنے طور پر مضبوط بننا ہے۔ خداوند یسوع مجھے مضبوط بناتا ہے اور اس کے زور میں لڑوں گی۔ خداوند میں مضبوط بنو۔ اس کے بعد پولس رسول بات کو آگے بڑھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جو ہمیں مضبوط بناتا ہے وہی خدا پھر جنگ لڑنے کے لیے ہمیں ہتھیار بھی بخشتا ہے۔ 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ غور کیجئے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے سب ہتھیار باندھ لو، اپنے طور پر تیاری کر لو، نہیں، وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، چونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا نے اپنا زور ہمیں بخشا ہے اور خدا ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے جس جنگ میں ہم اس کے ساتھ شریک ہیں اس جنگ کو لڑنے کے لیے ہتھیار بھی وہی عطا کرتا ہے۔ بطور انسان اکثر اوقات ہم اپنے ہتھیاروں سے، اپنے اوزاروں سے، اپنے منصوبوں سے، اپنی سازشوں سے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی ترکیبوں اور حکمت عملیوں سے زندگی کی جنگیں لڑتے ہیں، لیکن پولس کہتا ہے کہ اے کلیسیا، اگر تو اس زمین پر خداوند یسوع کی بخشی ہوئی فتح میں فتح مند زندگی گزارنا، گواہی دینا اور خدمت کرنا چاہتی ہے تو پھر خدا کے ہتھیار باندھ لے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، کیونکہ اس کے ہتھیاروں کے وسیلے سے ہی فتح ممکن ہے۔ اور وہ پھر بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ خدا کی اس جنگ میں جب اس کے ہتھیار ہم باندھیں گے تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ 3 مقاصد وہ بیان کرتا ہے۔ پہلا مقصد ہمیں 11ویں آیت میں ہی میں ملتا ہے جب وہ کہتا ہے
خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ پہلا مقصد خدا کی طرف سے ہتھیاروں کے بخشے جانے کا یہ ہے کہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں ہم قائم رہ سکیں۔ اس کے بعد اگر ہم آیت نمبر 13 میں جائیں، پھر وہ ہتھیاروں کا اور ہتھیاروں کے دیے جانے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو۔ دوسرا مقصد ہتھیاروں کے بخشے جانے کا یہ ہے کہ برے دن میں مقابلہ کر سکنا۔ یہاں برے دن سے مراد ہے آزمائش کا دن، مصیبت کا دن، مشکل کا دن، امتحان کا دن۔ چاہے وہ برا دن بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ برا دن گناہ کی آزمائش کی صورت میں ہو، چاہے وہ برا دن لڑائی جھگڑے کی صورت میں ہو، چاہے وہ برا دن خاندانی چیلنجز کی صورت میں ہو، چاہے وہ برا دن مالی مشکلات اور قرضے کی صورت میں ہو، اظہار ثانی کی صورت میں ہو، بدروحوں کے حملوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں یہ برا دن آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، پولس کہتا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، کیونکہ وہ تمہیں برے دن میں نہ صرف قائم رکھیں گے بلکہ تم یسوع کے نام میں ان حالات کا مقابلہ بھی کر سکو گے۔ تیسرا مقصد 13ویں آیت کے آخری حصے میں ہے، اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ خدا کے ہتھیار ہمیں بخشے گئے ہیں تاکہ ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، قائم رہ کر جو خدا نے اپنے فضل کے باعث ہمیں بخشی ہیں۔ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں اگر آپ قائم رہنا چاہتے ہیں، آزمائش اور مصیبت کے دن اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو وفاداری سے پورے طور پر نبھا کر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسا تب ہی ممکن ہے جب آپ خدا کے بخشے ہوئے سب ہتھیار باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پولس رسول پھر بتاتا ہے کہ جو جنگ ہمیں درپیش ہے، یہ جنگ کس کے خلاف ہے؟ آیت نمبر 12 میں وہ کہتا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ خون اور گوشت سے یہاں مراد ہے انسان، اور کشتی لفظ یا انگریزی زبان میں ریسلنگ، یہ بطور استعارہ، بطور میٹافر وہ استعمال کر رہا ہے مسیحی زندگی اور خدمت کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ، ہماری کشتی جس طرح سے اکھاڑے میں دو پہلوان ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں تاکہ ایک دوسرے کو زیر کر سکے، پولس کہتا ہے بطور مسیحی ہمارا مقابلہ انسانوں سے نہیں ہے، انسان سے نہیں ہے، بلکہ شیطان سے ہے۔ اس کے خلاف ہم ایسے ہی نبرد آزما ہیں جیسے ایک پہلوان دوسرے پہلوان کے خلاف ہے۔ ایک ریسلر دوسرے ریسلر کی کمر نیچے کرنا چاہتا ہے، زمین پر لگانا چاہتا ہے۔ غور کیجئے کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ پولس یہاں کلیئر کہتا ہے کہ خون اور گوشت سے، انسان سے لڑائی نہیں ہے، اور پھر وہ
آگے بتا دیتا ہے اور واضح طور پر کس سے لڑائی ہے. وہ کہتا ہے ہماری لڑائی حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے. کچھ لوگ ان بیانات کی تشریح کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے پولس یہاں رومی سلطنت کی طرف اشارہ کر رہا ہو. پہلی صدی میں رومی سلطنت کے کئی اہلکار مختلف علاقوں میں باشمول افسس مسیحیوں کو ستا رہے تھے، اظہار ثانی کا شکار بنا رہے تھے. لیکن اس سے بھی زیادہ جامع ایک تفسیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پولس کے نزدیک یہاں شرارت کی روحانی فوجیں، تاریکی کے حاکم اور اختیار والے صرف کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے، وہ شیطان اور ان گرائے ہوئے فرشتوں یعنی بدروحوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جنہیں خدا نے آسمان سے گرا دیا اور اب وہ ہماری فضا میں آج بھی ایکٹیو اور سرگرم ہیں. آسمانی مقاموں سے یہاں مراد وہ آسمانی مقام نہیں ہے جہاں خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کا تخت ہے. نہیں، اس سے مراد آسمان کا نچلا حصہ، وہ فضا ہے جہاں شیطان اور اس کی بدروحیں قیام پذیر ہیں، اور وہاں سے وہ پوری دنیا میں بدی، ناپاکی اور خدا کے منصوبہ نجات کے خلاف کام کرنے میں سرگرم عمل ہیں. پولس کہتا ہے چاہے کوئی روحانی طاقت ہے، چاہے کوئی سیاسی طاقت ہے، چاہے کوئی فوجی طاقت ہے یا کوئی اور قوت ہے، اگر وہ خدا کے کام اور اس کے لوگوں کے خلاف ہے تو پریکٹیکلی وہ شیطان اور اس کی بدروحوں کے زیر اثر کام کر رہی ہے. اور ہمارا مقابلہ انسان سے نہیں ہے بلکہ شیطان سے ہے. اسی اپنا زیادہ ٹائم انسان دے نال لڑن تے لگا دے رہے ہیں. گھر میں بھی انسان سے لڑائی ہے، کلیسیا میں، اداروں میں، معاشرے میں انسان سے لڑ رہا ہے، اور ایماندار بھی اس کام میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن پولس کہتا ہے انسان سے نہ لڑو بلکہ کس سے لڑو؟ شیطان سے لڑو. خدا نے ہمیں انسان سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بچانے کے لیے بلایا ہے. خدا نے ہمیں انسان سے پیار کرنے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بلایا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی انسان نہ لڑائی کرنے تے شیطان نال یاری پا لینے. ہم الٹ کام کرتے ہیں. لیکن یہاں واضح طور پر ہے کہ تمہاری لڑائی شیطان سے ہے، اس کی شریر روحانی فوجوں سے ہے. اس تعلق سے دانیل کی کتاب کے 10ویں باب میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جب کئی دنوں تک دانیل دعا کرتا رہا لیکن اس کی دعا خدا کے حضور پہنچ نہیں پا رہی تھی، اور وہاں پر واضح انداز میں نہیں لیکن ایک مبہم اشارہ ملتا ہے کہ شیطان یا اس کے کسی فرشتے نے دانیل کی دعا کو روکے ہوئے تھا. سو ہمارا مقابلہ ابلیس سے، اس کی روحانی فوجوں سے اور اس کے منصوبوں سے ہے. وہ کسی بھی صورت میں ظاہر کیوں نہ ہو. اور پھر پولس بتاتا ہے کہ جب تم نے انسان کی بجائے شیطان سے لڑنا ہے تو اس لڑائی کے لیے 6 ہتھیار ہیں جو خدا نے تمہیں بخشے ہیں. ان ہتھیاروں کو استعمال کرو اور مسیح کے نام میں اس فتح کو حاصل کر لو جو تمہارے لیے دستیاب کی گئی ہے. آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک
ان ہتھیاروں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. ان 6 روحانی ہتھیاروں میں نمبر 1 ہے سچائی کا کمر کس، بیلٹ آف ٹروتھ. نمبر 2 ہے راست بازی کا بختر، بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس. نمبر 3 ہے صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے، شوز. نمبر 4 ہے ایمان کی سپر، شیلڈ آف فیتھ. نمبر 5 ہے نجات کا خود، ہیلمٹ آف سالویشن. اور نمبر 6 ہے روح کی تلوار یعنی خدا کا کلام، سورڈ آف دا اسپرٹ. اور غور کیجئے یہ 6 ہتھیار جو خداوند نے ہمیں بخشے ہیں، ان 6 ہتھیاروں میں سے صرف ایک ہتھیار ہے جو حملہ کرنے کے لیے ہے، جو آفینسو ویپن ہے، جو جارحانہ ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار خداوند کا کلام ہے. باقی 5 کے 5 ہتھیار مدافعانہ ہتھیار ہیں، وہ دفاع کے لیے ہیں، وہ ڈیفنس کے لیے ہیں. اس سے پیغام کیا ہے؟ اس سے پیغام یہ ہے کہ نمبر 1، ہمارا دشمن نہایت سرگرم ہے، ہمارا دشمن نہایت مصروف ہے ہمیں گرانے اور تباہ کرنے میں. اس قدر مصروف ہے کہ 5 ہتھیار دفاع کے لیے ہیں، 1 حملے کے لیے. لیکن دوسری بات جو اس میں خوشخبری کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن جتنا مرضی سرگرم کیوں نہ ہو، خدا کے کلام میں واحد ہتھیار میں اتنی قوت ہے کہ اس کے وسیلے سے دشمن کے تمام منصوبے زیر اور ناکام ہو سکتے ہیں. سو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں دفاع پہ لگا دیا گیا ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ایک ہتھیار ہی، حملے والا ہتھیار، اس کے تمام حملوں سے زیادہ مؤثر، کاری اور کارگر ہے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، بعض اوقات ٹیکسٹ میں سے، متن میں سے ہمیں وہ باتیں بھی غور کرنی چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے جو اس میں نہیں ہے. اور انجلینا نے، میری بیوی نے میری توجہ اس بات کی طرف دلائی. اس نے کہا کہ اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی ہتھیار یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور آگے چل کے مختصراً ہم دیکھیں گے ان کا کام، ان میں سے ایک ہتھیار بھی جنگ میں شریک فوجی کی یا فوجن، اس کی کمر کی، اس کے پچھلے حصے کی حفاظت کے لیے نہیں ہے. جس میں عین ممکن ہے پولس یہ مضمر پیغام دینا چاہتا ہو، امپلیسٹلی یہ بتانا چاہتا ہو کہ اے ایماندارو، جب خدا نے تمہیں اپنے ساتھ اپنی جنگ میں شامل کر لیا ہے تو اب کمر دکھا کر پیچھے بھاگنے، واپس مڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے تمہیں آگے بڑھنے کے لیے بلایا ہے. آگے بڑھو، سینہ تان کر مسیح میں فخر اور اعتماد کے ساتھ. نو ٹرننگ بیک، واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے تم آگے بڑھتے جاؤ گے، تم نہیں بلکہ تمہارا دشمن یسوع کے نام میں ان ہتھیاروں کے وسیلے سے جو اس نے تمہیں دیے ہیں، تمہیں دیکھ کر دم دبا کر بھاگ جائے. سو آئیے 2019 میں زندگی کی جنگوں میں ہم آگے بڑھنے والے ہوں. ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اب واپسی کی گنجائش نہیں ہے. خداوند نے مجھے نجات دے دی ہے، وہ مجھے مضبوط بنا رہا ہے،
اس نے اپنے ہتھیار مجھے بخش دیے ہیں. حالات و واقعات کیسے بھی کیوں نہ ہو، میں یسوع میں اور اس کی قدرت کے زور میں آگے بڑھتی چلی جاؤں گی. چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ میرا کریئر ہو، چاہے وہ میری خدمت ہو، یا میری زندگی کا کوئی اور شعبہ، پھر پاکیزگی، راست بازی، روحانی پختگی، میں نے ان میں آگے جانا ہے. اور ایک اور بات اس سے پہلے کہ ہم ان ہتھیاروں کی بات کریں، جس جنگ میں میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم شریک ہیں، ہمیں دلیری کی ایک بڑی اہم بات جو یاد رکھنی ہے، اور آپ کے سامنے شاعر بانی کی میز بھی آج تیار ہے، وہ یہ ہے کہ جس دشمن سے ہم لڑ رہے ہیں، اگرچہ وہ دشمن بڑا سرگرم ہے، بڑا خطرناک اور سازشی ہے، بڑا ماہر منصوبہ ساز ہے، لیکن صلیب پر اپنی جان دے کر اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال قبل اس دشمن کو پہلے ہی مات دے دی ہے. ہم ایک ہارے ہوئے دشمن سے لڑائی کر رہے ہیں، اور جو زخمی دشمن ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی یاد رکھیں کہ ہمارا دشمن ابلیس اس سانپ کی مانند ہے جس کا زہر یسوع مسیح نے اپنی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے نکال دیا ہے. ایک واقعہ میں آج صبح سے وہ ڈھونڈ رہا تھا، عبادت کے دوران بھی شکر ہے وہ مجھے مل گیا. دوسری جنگ عظیم میں 1939 سے 1945 کے درمیان دوسری جنگ عظیم ہوئی. ایک طرف جرمنی کی فوجیں تھیں جن کے سربراہ کا نام ہٹلر تھا. اس نے مغربی یورپ، جس میں انگلینڈ، فرانس اور دیگر ممالک، ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. پھر اس نے سوویت یونین پر حملہ کیا. پھر اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا. ہٹلر ایک نہایت ظالم، جابر اور مکار اور شریر فوجی اور سیاسی حکمران تھا. جب وہ جنگ ہو رہی تھی اور ہٹلر کی مضبوط فوجیں حملے پہ حملہ کر رہی تھیں تو مختلف مارکے لڑے گئے. 6 جون 1944 میں فرانس کا ایک علاقہ ہے نارمنڈی. وہاں پر ایک مارکہ ہوا جرمن افواج اور اتحادی افواج کے درمیان. اس مارکے میں فرانسیسی، برطانوی، امریکی اور دیگر اتحادی فوجوں نے مل کر جرمن فوجوں کو شکست دے دی. جب جرمنوں کو وہاں پر شکست ہوئی تو تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگرچہ دوسری جنگ عظیم ایک اور سال اس کے بعد بھی جاری رہی، لیکن 1944 ہی میں اس مارکے میں ہٹلر دوسری جنگ عظیم ہار گیا تھا. اتحادی افواج کو پتہ چل گیا کہ اب جیت ہمیں مل گئی ہے، باقی 1 سال میں ہم نے اپنی فتح کے کام کو پورا کرنا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے اپنی پہلی آمد میں اپنی صلیب اور قیامت یعنی جی اٹھنے کے وسیلے سے شیطان کو شکست دے دی ہے، اور ہم نے اس کے لوگ ہوتے ہوئے جب تک اس کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی، یسوع کی فتح
اس کے جیت کے کام کو پورا کرنا ہے۔ سو ہم مسیح میں پہلے سے فتح مند ہیں۔ 1996 یہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ پاکستان اور انڈیا کا کوارٹر فائنل تھا، انڈیا کے شہر بنگلور میں، اور جب وہ میچ ہو رہا تھا، پاکستان کا کپتان وسیم اکرم انفٹ تھا، اس نے میچ میں حصہ نہ لیا۔ آخری چند اوورز میں اجے جڈیجا انڈیا کا کھلاڑی تھا، اس نے وقار یونس کو بہت چوکے چھکے مارے۔ انڈیا نے 287 رنز بنائے، 288 کا ہدف دیا۔ پاکستانی اوپننگ بیٹسمین وقار یونس، عامر سہیل، سعید انور 14 اوورز میں انہوں نے سینچری کر دی، دونوں نے 50s بنائی۔ ایسے لگ رہا تھا پاکستان میچ جیت جائے گا۔ 288 ٹارگٹ تھا۔ کیا ہوا؟ ایک دم سے پاکستان کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئیں۔ لیکن ان دنوں میں پاکستان کا ایک بڑا ہی زبردست بلے باز تھا، انضمام الحق، وہ وکٹ پر تھا، اور جتنے بھی لوگ میچ دیکھ رہے تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے جب تک انضمام الحق وکٹ پر ہے میچ پاکستان کے ہاتھوں میں ہے۔ انضمام الحق کا ایک کیچ ڈراپ ہوا وکٹ کیپر سے، لیکن تھوڑی دیر بعد انضمام الحق بھی آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی 15-16 اوور تک میچ جاری رہا، لیکن جب وہ آؤٹ ہوا لوگوں نے کہا پاکستان میچ ہار گیا ہے۔ اسی طرح سے اگرچہ 2000 سالوں سے شیطان کے ساتھ ہماری جنگ جاری ہے، لیکن جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جنگ جیت چکا ہے۔ سو ہم ایک ایسے دشمن کے خلاف سرگرم عمل ہیں جو ہارا ہوا ہے، اور اس میں آئیے آج ہم سچائی کا کمر کس باندھ لیں۔ سچائی سے مراد ہے کہ یسوع مسیح کی خوشخبری سچی ہے، اس کا تجسم ایک سچا واقعہ تھا، وہ واقعی صلیب پر مصلوب ہوا، وہ واقعی مردوں میں سے زندہ ہوا، اس کی خوشخبری سچی ہے۔ میں نے اس خوشخبری کو ایک بیلٹ کی طرح اپنے جسم کے، اپنی زندگی کے چاروں طرف باندھنا ہے، اور اس کی قوت اور اس کے زور میں زندگی گزارنی ہے۔ اور سچائی کا کمر کش یہ بھی ہے کہ میری گفتگو اور میرے کردار، میری زبان اور عمل سے سچائی نکلے، جھوٹ نہ نکلے۔ پھر راست بازی کا بختر، بریسٹ پلیٹ، پولوس یہاں ایک رومی فوجی کی دراصل تصویر بنا رہا ہے، ایک ایسا رومی فوجی جو جنگ میں ہے اور اس نے سارا جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اس نے بیلٹ پہنا ہوا ہے، اب اس نے اپنی چھاتی کو دشمن کے واروں سے بچانے کے لیے ایک بختر کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ چمڑے کا یہ بختر اس کے دفاع میں اس کا مددگار ہوتا تھا۔ پولوس کہتا ہے مسیح نے جو راست بازی ہمیں بخشی ہے، یہ وہ بختر ہے جو ہمیں ہر طرح کے ناپاکی اور گناہ کے حملوں سے بچائے گا۔ راست بازی سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ میں جو گناہگار تھا، جب مسیح پر ایمان لے آیا تو میرے تمام گناہ خدا نے معاف کیے، اور یسوع مسیح کی ساری پاکیزگی اس نے میرے کھاتے میں ڈال دی، اور جب خدا مجھے دیکھتا ہے اسے میری برائی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ راست بازی نظر آتی ہے جو یسوع مسیح کی ہے۔ لیکن یہاں
راست بازی کا بختر عملی راست بازی کا چیلنج بھی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا کے پاک اور نیک اور راست لوگ بن جاؤ. تمہاری راستی، تمہاری نیکی تمہارا سب سے بڑا دفاع ہوگا. جو شخص چور نہیں ہوتا اسے بعض اوقات زندگی میں زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی بہت ہی زیادہ کیونکہ اس میں اعتماد ہوتا ہے، بعض اوقات ٹو مچ ایکسپلینیشن بھی جو ہے شک کو جنم دیتی ہے. پھر وہ بیان کرتا ہے تیسرا ہتھیار، جب ایک رومی فوجی جنگ میں ہے، صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے. رومی فوجی نے بڑے مضبوط بوٹ پہنے ہوتے تھے. وہ بوٹ پہن کر وہ سیدھا کھڑا ہوتا، آگے بڑھتا اور دشمن کے مقابلے میں وہ گرتا نہیں تھا. یسوع کی خوشخبری، اس کی انجیل، پولس کہتا ہے اس کے جوتے پہن لو. یعنی یہ تمہیں آگے بھی بڑھائے گی اور تم نے اس روحانی جنگ میں اس انجیل کو بھی آگے بڑھاتے جانا ہے. انجیل تمہیں آگے بڑھاتی ہے، تم نے انجیل کو پھیلانا ہے. اور غور کیجئے، صلح کی خوشخبری، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. یہ عمودی سمت ہے، ورٹیکل ڈائمنشن ہے. اور پھر خدا نے ہمیں انسانوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ افقی طور پر ہاریزنٹلی بھی صلح کے لیے بلایا ہے. اگر 2018 میں آپ کو لڑائی، ناراضی یا اس طرح کے کسی کے بھی ساتھ تجربات کا سامنا ہوا، 2019 میں آئیے ہم صلح والے لوگ بنے. جہاں کہیں بھی چاہے ہمارے خیالات یا دیگر لوگ ہمیں ڈس یونٹی وہ کسی بھی لیول میں کہیں بھی ہو پھیلانے کے لیے اکسائیں، ہم یہ تہیہ کریں کہ نہیں، میں نے صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے ہیں. میں صلح پھیلانے والی بنوں گی، میں فورس فار یونٹی بنوں گا. اور اس کے بعد پولس پھر چوتھا ہتھیار، ایمان کی سپر، شیلڈ آف فیتھ. یہ عام طور پر رومی سپاہی کے بائیں ہاتھ میں ہوتی تھی جب وہ جنگ لڑ رہا تھا. یہ جو سپر تھی یہ اسے دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھتی تھی. تیروں سے مراد ہے شیطان کے حملے. لکھا ہے ایمان کی سپر. ایمان سے مراد ہے زندہ مسیح پر میرا بھروسہ، زندہ مسیح پر میرا اعتقاد، اور پھر زندہ مسیح سے میری وفاداری. کچھ بھی ہو جائے میں یسوع پر بھروسہ رکھوں گی اور اس کے ساتھ وفادار رہوں گا، اور یہ مجھے دشمن کے تیروں سے بچائیں گے. اور پانچویں بات وہ بتاتا ہے، پانچواں ہتھیار ہے نجات کا خود، ہیلمٹ آف سالویشن. پاکستانیوں کو کرکٹ بڑی پسند ہے. جب تیز بالر باؤنسر مار رہا ہو، بیٹسمین نے سر پر ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے. آج کل تو وہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل چلاندے ہویا اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا اسے پٹرول نہیں ملنا چاہیے. ہیلمٹ کیا ہے؟ ہیلمٹ ہمارے سر کی، ہمارے دماغ کی حفاظت کرتا ہے. یہ سینٹر ہے انسانی بدن کا. پولس کہتا ہے نجات کا خود پہن لو. خداوند یسوع نے جو نجات ہمیں بخشی ہے، یہ ہماری روحانی زندگی کے مرکز کی حفاظت کرتی ہے. اگر آپ اپنی نجات کے بارے میں شک کا شکار ہیں تو سارے معاملات بگاڑ کا شکار ہیں. ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ مسیح میں مجھے نجات بخش دی گئی ہے.
دیگر تعلیمات کے ماننے والے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایمان کے وسیلے سے نجات بطور گفٹ بخش دی گئی ہے۔ ہم نے نجات پا لی ہے، ہم مسیح کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں۔ آئیے اس حقیقت کو نہ بھولیں۔ ایک شخص تھا تو اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، وہ ہر روز اپنی بیوی سے کہتا ہمیں موٹر بائیک چاہیے، اس کے بغیر بڑی مشکل ہے۔ اس کی سالگرہ آ رہی تھی، اس کی بیوی نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے اور ان پیسوں سے اس نے ایک موٹر سائیکل خریدی تاکہ اپنے شوہر کو سالگرہ کے دن وہ دے۔ ابھی سالگرہ آئی نہیں تھی، جب بھی وہ کہتا ہمارے پاس موٹر بائیک ہونی چاہیے، وہ کہتی شاید ہمیں موٹر سائیکل مل جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ موٹر سائیکل مل چکی ہے۔ جس دن اس کی برتھ ڈے ہوگی، وہ موٹر سائیکل جو پہلے سے میں نے اس کے نام کروا دی ہے، اس کی سالگرہ کے دن وہ میں اس کے سپرد بھی کر دوں گی۔ آج سے 2000 سال پہلے اپنی صلیب اور جی اٹھنے کے وسیلے سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے ایمان کے وسیلے سے نجات کا خود ہمیں بخش دیا ہے۔ جب وہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا تو پورے طور پر وہ نجات ہمیں اس وقت ہمارے ہاتھوں میں کر دے گا، لیکن نجات ہمیں دی جا چکی ہے۔ اس کے بعد آخری ہتھیار ہے روح کی تلوار، یعنی خدا کا کلام۔ کلام سے مراد یہاں اس کا تحریری کلام بھی ہے۔ اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے یاد کریں اور اس پر عمل کریں۔ اور کلام سے مراد یہاں خدا کا مکاشفاتی کلام بھی ہے، جو وہ خاص حالات میں ہمیں عطا کرتا ہے تاکہ ہم دشمن کے حملے کا جواب دے سکیں۔ آئیے اس سے کہیں کہ اے خدا مجھے اپنا تحریری کلام بخش دے، اس کی سمجھ بخش دے اور اپنے مکاشفاتی کلام کا انسائٹ، اس کی بصیرت بھی دے دے۔ اور لاسٹ بات 18ویں آیت میں پولس ہمیں ایک بھید بتاتا ہے کہ کیسے سچائی، راست بازی، صلح کی خوشخبری، نجات، روح کی تلوار، کیسے ان ہتھیاروں میں ہم خدا کے فضل سے ان کے استعمال میں مضبوط بنائے جائیں گے۔ 18ویں آیت میں وہ اس کا سیکرٹ، اس کا بھید بتاتا ہے، اور وہ بھید یہ ہے کہ ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم 2019 میں یسوع کے ایسے سولجرز ہوں جو اس کے بخشے ہوئے روحانی ہتھیاروں سے لیس ہیں، اکوپڈ ہیں، تو اس کا راز یہ ہے کہ ہم دعا کرنے والے لوگ بن جائیں، انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر۔ سو آئیے اپنے سر جھکائیں اور صرف 1 منٹ کے لیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔